अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। आपने ये शेर तो जरूर सुना होगा कि जनाब हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमा क्यों हो, यानी पाए तो सिर्फ कल्ले काफी हो साड़ी मंजी ठोकन ली। आपको इस काम के लिए किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको आसमानी इंसाफ को हरकत में लाने की जरूरत है। हम अपना बेड़ा गर्क हम खुद ही कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि जनाब मैंने इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज क्यों किया, ऐसा क्या हो गया जिसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि जनाब इमरान खान साहब को नुकसान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब कल्ले ही पहुंचा सकते हैं। इस काम के लिए किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं। और अब तो ये वाला वायरस अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में टॉप टू बॉटम ट्रिकल डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। और दो ऐसे वाकयात हुए हैं जो इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं जनाब के हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमा क्यों हो। पहली मिसाल देता हूं आपको आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकला हैं जनाब अली जफर साहब और जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, वो दलाइल दे रहे थे। और उनको दलाइल देते हुए सुन के मुझे इसी शेर की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनाब अली जफर साहब यहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए चारों सूबों और कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें हासिल करने नहीं, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन को ही मनसूख कराने आए हैं। यानी पायनाइजर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दा खेस चुकन ली। और इस तरह लग रहा था जैसे जनाब कि आज ही बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बतौर जमात रजिस्ट्रेशन मनसूख करा कर ही दम लेंगे। कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब यकीनी तौर पर यह बात भी जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में ऐसा क्या हुआ, बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से ऐसे कौन से दलाइल दिए गए जिसने इस बात को तकवीयत दी कि जनाब हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमा क्यों हो। क्यों पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खेस छीनने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अहम तरीन ओहदेदार थे जो इस बेंच में मौजूद थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, उनकी तरफ से दो ऐसे कौन से सवालात पूछे जिन्होंने अली जफर के तमाम दलाइल को ना सिर्फ धो डाला, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब की लोड शेडिंग हो गई, यानी उनके दिमाग की बत्ती गुल हो गई, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमा क्यों हो कि जनाब एक और मिसाल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुद यूथ ही अपने अब्बू जान के हवाले से आज जिस तरह के कसीदे पढ़ रहे थे वो अपनी मिसाल आप है। होता यह है कि कल इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की और उनकी पोलिटिकल लीडरशिप दोनों की अलग अलग मुलाकात होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो मुलाकात हुई और उनको जो डेडलाइन दी गई वो आज सुबह 11 बजे जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है उसके अंदर वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अलबत्ता लीगल टीम के साथ इमरान खान साहब की होने वाली मुलाकात के बाद लीगल टीम को में मौजूद अहम तरीन रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठकर एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद ये जो हैं क्या नाम है शेर अफजल मरवत साहब के बाद जनाब बैरिस्टर सैफ ने भी एक वीडियो बयान जारी किया। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या वीडियो बयान का जो मकसद था वो ये था कि इजहार ला ताल्लुकी करना किसके साथ, हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमा क्यों हो। यानी वो शख्सियत जिसको इमरान खान साहब के लिए वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तस्वुर किया जाता था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, यानी भगोड़ा उर्फे आम में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ना सिर्फ डिसओन कर दिया बल्कि उनको भगोड़ा करार दे दिया, उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको एक फितना करार दे दिया। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस बात की डायरेक्शन या इस बात की रिक्वेस्ट भी कर दी गई कि आपने आदिल राजा की तरफ से किए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडे के ऊपर कान नहीं धरने
اور نہ ہی آپ نے ان کے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ انکم دینی ہے ویوز دے دے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی بغاوت سامنے آئی ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، کیا وجہ بنی ہے جناب کہ عادل راجہ صاحب جو کل تک آنکھوں کا تارا تھے، آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کے اندر خود عادل راجہ صاحب اور ان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کا قصور ہے، تو یہ کہنا ہے بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے عادل راجہ صاحب نے پاکستان فوج کے ایک سٹنگ بریگیڈیئر صاحب کا نام لے لے کر ٹویٹ کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا کیمپین ان کے خلاف لانچ کر دی تھی اور ان کے اوپر الزامات کی بارش کر دی تھی، جس کے بعد کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا بنتا تھا۔ اور پھر جب نوٹس لیا گیا تو اس کے بعد پھر ذرا تھوڑی سی کمیونیکیشن کے اندر کچھ تیزی توزی آئی، کوئی گرمی شرمی آئی، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ یقینی طور پر عادل راجہ صاحب کو ہی پہنچا ہے۔ یہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب، ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد عادل راجہ صاحب کی طرف سے پے در پے ٹویٹس آئے ہیں، اور انہوں نے جناب یہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب، ان کی تو ٹھیک ٹھاک قسم کی لے لی ہے کلاس۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے ان کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلا ٹویٹ دیکھیں جناب عادل راجہ صاحب کا، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت بتاؤ کہ اب میں بھی غدار ہوں تو انگلینڈ آ کر مجھ سے ملنے کے لیے مرے کیوں جا رہے تھے؟ عمران خان کا نام استعمال کر کے یہاں UK اور امریکہ میں ہزاروں ڈالر کیوں مانگ رہے تھے؟ عمران خان کا نام لے کر اپنے باپ عاصم منیر کے خلاف امریکہ میں احتجاج کیوں روکا؟ بریگیڈیئر صاحب کا نام لے کے اور ڈرٹی ہیری سے رات گئے ملاقاتیں کیوں کرتے رہے ہو؟ جعلی مولا جٹ تینوں میں دساں، یہ ان کا پہلا ٹویٹ ہے۔ دوسرا ٹویٹ وہ بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ بقول شیر افضل خان مروت، عمران خان کے وکلاء میں بھی غدار ہیں اور کور کمیٹی ممبران میں بھی۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ اچھمبے کی بات نہیں، ایک ایک کر کے ہر کوئی اپنا رنگ دکھا رہا ہے، جو چھپے ہوئے ہیں وہ زیادہ دیر چھپے نہیں رہ پائیں گے۔ پھر جناب عادل راجہ صاحب کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، انہوں نے ایک اور ٹویٹ ٹھوکا، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا پھدو لگا لیا تو نے مجھے بھی اور قوم کو بھی۔ سرکس کے شیر افضل مروت، تمہاری اصلیت مجھ پر اسی دن کھل گئی تھی جب عمران خان نے مجھے تم سے ملنے سے روکا تھا، اور اس کے بعد بریگیڈیئر مروت کا نام آنے کے بعد تمہاری چیخیں سارا فسانہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ جناب شیر افضل مروت آپ کے اوپر جو ہے نا عادل راجہ صاحب کا جو غصہ ہے وہ نہ صرف بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اور بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے اس عزیز کا نام بھی اپنے ٹویٹ میں لے لیا جن کے ذریعے عمران خان نے بقول عادل راجہ ان کو شیر افضل مروت سے ملنے سے روکا تھا، اور عادل راجہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ شیر افضل مروت میرے نام پر ڈالر بٹور رہا ہے، جناب اس کا راستہ ذرا روکا جائے۔ اب وہ عادل راجہ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت مجھ سے انگلینڈ آ کر ملنے کے لیے مرا جا رہا تھا، مگر میں عمران خان کی پہنچائی گئی ہدایات پر اسے نہیں ملا۔ عمران خان کے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر عثمان اس کے گواہ ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ادارہ شیر افضل مروت کو عمران خان کے متبادل کے طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ یہ جو ایک دم اس کے اندر تیزی آئی ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہوئے تم دوست جن کے، یعنی جس جگہ تک ضرورت تھی جب اس بات کی وہ نہیں مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ میرے قتل کا پلان ہے، یہی وہ ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ وہ کون سے ذرائع تھے؟ مجھے اندر کے سورسز سے اطلاع مل رہی ہے کہ میرے جو سسٹم کے اندر بہت زیادہ حمایتی موجود ہیں، وہ اندر والے لوگ کون تھے؟ حیدر مہدی اور جناب عادل راجہ۔ اور آج جب وہ کہتے ہیں نا حد سے ذرا آگے بڑھی ہے، وہ آنچ ذرا اپنے تک پہنچی ہے، تو اس کے بعد فاصلہ اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ یہی صورتحال سامنے آئی ہے مخصوص نشستوں کے اعتبار سے، جہاں پر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے اراکین نے یہاں پر پیش ہونا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے جو کیس ہے وہ پلیڈ کرنا تھا۔ گفتگو کے آغاز میں، یعنی جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کارروائی کا آغاز کرتا ہے، تو علی ظفر صاحب دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کل آرڈر کیا
کہ تمام درخواستوں کو یکجا کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں کو نوٹس کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو نوٹس کریں اور صبح جماعتیں تیار ہوں، اس سماعت کو معنی خیز بنایا جائے، جس پر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ سب جماعتوں کو نہیں، اسمبلی کی متعلقہ جماعتوں کو بلایا ہے۔ پھر جو ہے علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیس میں 3 چیزیں ہیں جو مجھ سے سوال ہیں جس کا میں نے جواب دینا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری درخواست کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کس کو مخصوص نشستیں الاٹ کر سکتا ہے، آزاد امیدوار کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے، اور سیاسی جماعت کون سی ہوگی۔ یہ ان کا یہ 3 چیزیں ہیں، اور اسی کے ارد گرد ہمارے جو سوال ہیں اس کے ہمیں وہ جواب دینا ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا علی ظفر صاحب کا کہ الیکشن ایکٹ کی شق 201 میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو انتخاب میں حصہ لے، اور جو ممبر کے پی ہیں اکرام اللہ صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ بات کہی کہ جناب سیاسی جماعت کا رجسٹرڈ ہونا اہم ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کے خیال میں سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت نہیں تو کیوں رجسٹر کیا، جس پر ممبر کے پی اکرام اللہ خان، لوڈ شیڈنگ والا جملہ میرا آپ نے یاد رکھنا ہے، انہوں نے جناب علی ظفر صاحب کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی نوٹس لے کر سنی اتحاد کونسل کو ڈی لسٹ کر دیں؟ اب یہ ڈی لسٹ والی بات کیوں آئی ہے، بڑی ایک امپورٹنٹ سی چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت کی جو تعریف ہے جس کے اوپر مخصوص نشستیں ملتی ہیں وہ بہت حد تک واضح ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ تمام آرٹیکل 51 اور اس کا الیکشن ایکٹ کا کلاس 104 بڑی کلیئرٹی کے اندر یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ جو ہے نا مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی، ایسی جماعت جس کی ریپرزنٹیشن ہو کسی بھی پروونشل اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں۔ اگر اتحاد بین المسلمین جس میں عمران خان صاحب نے پہلے شمولیت کا فیصلہ کیا تھا، راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت، اس کے اندر اگر عمران خان صاحب شمولیت کا فیصلہ کرتے تو ان کے لیے آسانی ہوتی، کیونکہ اس جماعت کی آلریڈی نیشنل اسمبلی میں 1 سیٹ موجود تھی، قومی اسمبلی میں 1 سیٹ موجود تھی۔ لہٰذا اس اصول کے تحت اب مجلس وحدت المسلمین کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اگر شامل ہو جاتے تو آئین کی یہ ریکوائرمنٹ پوری بھی ہو جاتی اور اس کے بعد مخصوص نشستیں ملنے میں کوئی امر مانے نہیں تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پہلے ہاں کر کے پھر نہ کر دی اور سنی اتحاد کونسل کی طرف چلے گئے۔ اب سنی اتحاد کونسل کے خود ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے انتخابی نشان یعنی گھوڑے کے اوپر انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، انہوں نے الیکشن لڑا ہے عمران خان صاحب کی فوٹو لگا کر اور مینار کے انتخابی نشان پر فیصل آباد سے۔ لہٰذا حامد صاحب انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑا اور خود اپنی ہی جماعت کی ٹکٹ لے کے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل اس ریکوائرمنٹ پر پوری نہیں اتر رہی جو ایک سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے۔ رجسٹرڈ ضرور ہے، انتخابی نشان اس کے پاس موجود ضرور ہے، لیکن کسی ایک امیدوار کو پورے پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کوئی ٹکٹ جاری نہیں کی گئی۔ لہٰذا اس اصول کے تحت سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا کلیئر ہے اس پر۔ وہ یہ کہتے ہیں علی ظفر صاحب کہ جو آپ نے جو ہے نا سیاسی جماعتوں کی تعریف لکھی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر، سنی اتحاد کونسل اس تعریف پر تو پورا اتر رہی ہے۔ اب چونکہ وہ اس تعریف پر پورا اتر رہی ہے لہٰذا وہ الیکشن لڑتی ہے، الیکشن نہیں لڑتی، کوئی امیدوار کھڑا کرتی ہے، کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرتی، اس سے قطع نظر اس کو نشستیں الاٹ کی جانی چاہیے۔ جس پر جو ہے نا ممبر کے پی اکرام اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا ہے، اس نقطے پر ابھی غور کریں یا بعد میں غور کریں، اگر کہتے ہیں تو ابھی نوٹس لے کر اس کو بھی حل کر دیتے ہیں اور اس بات کا بھی ڈیسیژن دیتے ہیں کہ جناب سنی اتحاد کونسل ایک بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ بھی اس وقت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس ایشو کو جو وہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے چاہتے ہیں وہ اس کو لے دے جائے گا اور ان کے پاس کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ
جو اس ساری گفتگو میں آیا وہ یہ جب جو ہے اکرام اللہ صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا یہ ڈی لسٹ حوالے سے، تو علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ ڈی لسٹ کر دیں، یہ آپ کی ثواب دید ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ڈی لسٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کیونکہ ساڑھی جماعت تھوڑی ہے، ایت جناب حامد صاحب کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو ڈی لسٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ سوال ہوتا ہے ممبر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جس پارٹی کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ جس پارٹی کے اندر آپ شمولیت کرنے کے بعد مخصوص نشستیں لینے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس جماعت نے بطور جماعت کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ جاری کر کے انتخابات میں حصہ لیا؟ علی ظفر صاحب کہتے ہیں جی نہیں، میرے پاس اس سوال کا جواب صرف نہیں ہے، لیکن اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی فہرست میں کیوں موجود ہے؟ بات وہی آ گئی نا کہ جناب حصہ نہیں لیا، پارٹی موجود ہے، اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئے لیکن حصہ نہیں لیتے، تو ہر ایک جماعت کو جو ہے وہ آپ مخصوص نشست الاٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے علی ظفر صاحب کو جو پکڑا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ ایک اور معاملے میں پکڑا ہے، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بلے کے نشان کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا، جناب علی ظفر صاحب نے اس فیصلے کا دوبارہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کے انتخابی نشان کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور ہم اس بات پر انسسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملے، اس موقع پر بھی میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو یہ بات رکھی تھی کہ جناب اگر ہم الیکشنز جیت جاتے ہیں، ہم کچھ سیٹیں لے لیتے ہیں اور ہمارے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوتا، ہم مختلف انتخابی نشانوں کے اوپر مختلف سمبلز کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، تو کیا ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی؟ اس وقت سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یعنی علی ظفر صاحب یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو اس بات کی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ آپ الیکشن جیت جائیں، جس مرضی انتخابی نشان پر جیت جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی جماعت تو موجود ہے، صرف بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے، ہم آپ کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں گے، جس کے اوپر ایک سوال نے علی ظفر صاحب کی دماغ میں دوبارہ لوڈ شیڈنگ کر دی، ان کی دوبارہ بتی گل ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے پوچھا کہ جناب سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بلے کے انتخابی نشان میں، اس فیصلے نے کسی جگہ پر اس جملے کو تحریر کیا ہے؟ جناب علی ظفر صاحب کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ نہیں جناب فیصلے کے اندر یہ نقطہ زیر بحث نہیں۔ البتہ یہ بات وہاں پر ہوئی تھی جس پر ان کو یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ الیکشن لڑنے کے بعد آپ نے کس جماعت میں جانا ہے، تو ہم کس طریقے سے یہ انڈرٹیکنگ دے سکتے تھے، جس پر علی ظفر نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے انہوں نے مختلف انتخابی نشان، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سے ایسے نازیبا جس میں بینگن کا انتخابی نشان ہے اس کے اوپر بھی الیکشن لڑا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں پر 2/3 اکثریت موجود ہے آزاد امیدواروں کی۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں جو 86 ہماری حمایت یافتہ آزاد امیدوار موجود ہیں، سندھ میں 9، پنجاب میں 107 اراکین موجود ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں مخصوص نشستوں سے کیسے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن سوال پھر وہی تھا کہ جناب آپ کو ہم محروم رکھنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ آپ نے کسی انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، آپ کسی ایسی سیاسی جماعت میں گئے نہیں جس کی ریپرزنٹیشن ہو کسی بھی پروونشل یا نیشنل اسمبلی میں، تو ایسی صورت میں مخصوص نشستیں آپ کو الاٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جناب عمران خان صاحب کی جماعت کو ہو گئی ہے نا،
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد اس بات کا باضابطہ طور پر فیصلہ بھی جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ پارلیمنٹ میں موجود دیگر جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں نون لیگ ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے اور دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان میں وہ نشستیں تقسیم کر دی جائیں گی، اور حکمران اتحاد ان مخصوص نشستوں کی بیس پر 2/3 اکثریت کا حامل ہو جائے گا۔ اور 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت ہوگی، تو اس کے بعد تو جناب آپ سوچ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہی وہ خوف ہے 2/3 اکثریت کا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر وابستہ ہے، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ جو دوستوں اور دشمنوں کی تمیز بھی بھولتی چلی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔